सैयद मोहम्मद अली साहब, दो बातें आपसे करनी है, दो एरियाज पे बात करना चाहता हूँ। एक तो पहले जरा मिडल ईस्ट पे और फिर एक पाक अमेरिका इश्यूज के ऊपर आजकल ये जो आईसीबीएम्स की बात चल पड़ी है, अमेरिका के अंदर एक नई कन्वर्सेशन शुरू हुई है। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ अली साहब कि ये बताइएगा कि जो कुछ मिडल ईस्ट में हुआ है, इज इजराइल द न्यू सुपर पावर इन मिडल ईस्ट? जंग के बाद बुनियादी सवाल ये है कि मिडल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर पे क्या तब्दीली आई है या नहीं आई है, अगर आई है तो कितनी आई और क्यों आई है। कि तीन जो बुनियादी फरीक थे इस जंग में, अमेरिका, इसराइल और ईरान, उसमें ये बात खुल के सामने आई कि डिप्लोमेटिक डोमेन में तो फ्रांस, चीन ने ईरान का साथ दिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की, लेकिन मिलिट्री डोमेन में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उनको मदद ईरान को उनकी जानिब से हासिल नहीं थी, खुसूसन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल जो था न सिर्फ पिछले पौने 2 साल से जो गज़ा में भी उसके ऑपरेशन जारी है, उनको भरपूर सफारती सपोर्ट हासिल है अमेरिका की जानिब से। जानने की कोशिश करूँ और आपको भी बताऊँ कि ग्लोबली क्या ट्रांसमिशन आ रही है, क्या ट्रांसमिशन हो रही है, जिसमें में जिक्र होता है कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एक सुपर पावर है। क्या इजराइल एक सुपर पावर है? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली। आप पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डायमेंशंस को अच्छे से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब, दो बातें आपसे करनी है, दो एरियाज पे बात करना चाहता हूँ। एक तो पहले जरा मिडल ईस्ट पे और फिर एक पाक अमेरिका इश्यूज के ऊपर आजकल ये जो आईसीबीएम्स की बात चल पड़ी है, अमेरिका के अंदर एक नई कन्वर्सेशन शुरू हुई है। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ अली साहब कि ये बताइएगा कि जो कुछ मिडल ईस्ट में हुआ है, इज इजराइल द न्यू सुपर पावर इन मिडल ईस्ट? क्या ईरान का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है? हु विल कॉल द शॉट्स इन मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली जब ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले हो चुके हैं और ईरान की जो प्रॉक्सीज है खत्े के अंदर वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, तुर्की, आर दे द न्यू प्लेट्स? हाउ डू यू सी दिस? पहले सेगमेंट का हम ये बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त प्रोग्राम में मदद किया और बड़ा अहम मौजू है इसका आपने इंतखाब किया। देखिए, इस बहुत अहम और पेचीदा मसले को एक लॉजिकल अंदाज में समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस का सहारा लेते हैं कि इस वक्त इस जंग के बाद बुनियादी सवाल ये है कि मिडल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर पे क्या तब्दीली आई है या नहीं आई है, अगर आई है तो कितनी आई और क्यों आई। तो अगर हम 3 लेवल्स पे देखें कि ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल, तो ग्लोबल लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि 3 जो बुनियादी फरीक थे इस जंग में, अमेरिका, इसराइल और ईरान, उसमें ये बात खुल के सामने आई कि डिप्लोमेटिक डोमेन में तो फ्रांस, चीन ने ईरान का साथ दिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की, लेकिन मिलिट्री डोमेन में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उनको मदद ईरान को उनकी जानिब से हासिल नहीं थी, खुसूसन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इसके कंट्रास्ट में आप देखें तो इसराइल जो था न सिर्फ पिछले पौने 2 साल से जो गज़ा में भी उसके ऑपरेशन जारी है, उनको भरपूर सफारती सपोर्ट हासिल है अमेरिका की जानिब से। और उसका सबूत ये है कि जब भी कोई अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जंग बंदी की करारदाद आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के सफारती सपोर्ट के बगैर जो इसराइल है वो गज़ा में भी अपना कॉन्फ्लिक्ट जारी नहीं रख सकता। दूसरी जानिब जो अभी हालिया जो जंग इसराइल और ईरान के दरमियान हुई है, उसमें भी तकरीबन हर हथियार जो इसराइल ने खुद इस्तेमाल किया या बाद में अमेरिका ने इस्तेमाल किया, ज़ाहिरी तौर पे वो अमरीकी साख्त का ही था, अमरीकी प्रोवाइडेड था, और अमेरिका ने कोई दबाव नहीं डाला इसराइल के ऊपर कि जनाब आप ये हथियार इस्तेमाल ना करें या आप पाबंदियाँ लग जाएंगी या आप स्पेयर
بند ہو جائے. تو بنیادی آرگومنٹ ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھنے کے نتیجے میں یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا جہاں تک مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے ابھی تک شاید یونیپولر ہی ہے، اور اسرائیل یہ جنگ ایران کے خلاف امریکہ کی سفارتی اور دفاعی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا تھا. اور پھر جب مکمل طور پہ ایک فیصلہ کن انداز میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو اسرائیلی فضائیہ تباہ کرنے میں ناکام رہی تو اس نے بھی پھر امریکی سپورٹ کا اور براہ راست حملے کا سہارا لیا. یعنی کہ جو فیصلہ کن حملہ تھا وہ امریکہ نے براہ راست کیا. اور پھر جنگ بندی کے بارے میں بھی جو دعوے ہیں وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کرنا، جنگ کب تک جاری رہے گی اور کیا جنگ بند کی جائے گی، پھر مذاکرات ہوں گے. اس میں جو نمایاں رول امریکہ کا مڈل ایسٹ میں نظر آتا ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ کسی اور عالمی طاقت کا نہیں ہے. تو جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے یہ بالکل ایک بین الاقوامی سیاست کی ایک واضح حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو رول ہے، جو اثر رسوخ ہے، وہ کنٹیسٹڈ ریجنل لیول پہ تو ایران کی جانب سے ہے، لیکن گلوبل کسی پاور نے ڈائریکٹلی اس کو ڈپلومیٹک ڈومین میں تشویش کے اظہار یا کنڈمنیشن سے بیونڈ چیلنج یا کنٹیسٹ کرنا اپنے مفاد کے خلاف سوچا. آپ کولڈ وار سے کوئکلی اگر کمپیئر کریں تو کوئی چین یا روس کے بحری بیڑوں نے کوئی اپنا پوسچر چینج نہیں کیا، کوئی سگنلنگ نہیں کی اس دوران. اس پوری جنگ کے دوران چین اور روس سے سوائے سفارتی بیانات کے کوئی اپنے فوجی پوسچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران سے 45% تیل جو ہے وہ چین جاتا ہے. تو یہ کرٹیکل انرجی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ایران کی سوورنٹی سیکیورٹی چین کے لیے بھی، لیکن اس نے اپنے دفاعی پوسچر کو تبدیل نہیں کیا. جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ملٹری ڈومین میں امریکہ کو براہ راست چیلنج کرنے کی خواہش یا صلاحیت ابھی کسی عالمی طاقت کی بھی نہیں ہے، لیٹ الون کسی ریجنل طاقت کی. اور جہاں تک ایران کا بھی تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حملہ 6 بیلسٹک میزائلز کے ذریعے سے امریکہ کے سینٹ کام کے فارورڈ ہیڈ کوارٹر العدید ایئر بیس جو کہ قطر میں واقع ہے اس پہ کیا گیا تھا، وہ بھی ایک علامتی حملہ تھا. جنگ کے شروع میں 100 سے زیادہ میزائل وہ روزانہ اسرائیل پہ ایران داغ رہا تھا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے سب سے بڑے ریجنل بیس پہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو صرف 6 میزائل مارتا ہے، جن کو قطر کی میڈیا یا الجزیرہ کے مطابق مار گرایا جاتا ہے. بلکہ اس نے اتفاق یہ ہے کہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایران کا کہ اس نے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں بتا دیا تھا تاکہ ہمارا جانی و مالی نقصان نہ ہو. تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ شاید ڈومیسٹک پریشر کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دینا علامتی سطح پہ ایران کی مجبوری تھی، لیکن اس کا مقصد براہ راست امریکی دفاعی صلاحیت کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانا یا جان و مال کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. کوئکلی میں اس پہ ایک اور فالو اپ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ڈو یو تھنک سعودی عربیہ، ترکی اینڈ اسرائیل are 3 major players now, and Iran lost its militias, lost its proxies, lost its major military capability. اب انٹرنلی زیادہ مصروف ہو جائے گا اور آپ کو ترکی اور سعودی عرب زیادہ افیکٹو نظر آئیں گے رول پلے کرتے مسلم دنیا کی طرف سے. بڑا اہم سوال کیا. 2 اعتبار سے اس سوال کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ملیٹریلی اس شارٹ اینڈ انٹینس وار میں ایران نے کافی نقصان اٹھایا. اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کی فضائیہ جو ہے، اس کے میزائل لانچرز، اس کی میزائل کیپیبلٹیز، اس کی ایٹمی تنصیبات کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اگرچہ ان کی سیاسی نظام، نظریہ و بیانیہ وہی ہے، لیکن کائنیٹک ڈومین میں تو ان کو بہت نقصان. اب دیکھنا یہی ہے کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں کیا ایران کا موقف اور جو مٹیریل پولیٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ اپنی متحرک تنظیموں کو رہی ہے، حزب اللہ، حماس، حوثیز وغیرہ کو، کیا ایران اس کو جاری رکھے گا یا اتنی
بڑی جنگ کے بعد کو تھوڑا بہت معیار اور مقدار کے اعتبار سے اس میں کمی لائے گا. میں سمجھتا ہوں اس کی صلاحیت میں تو کسی حد تک کمی آئی ہے. ارادے کا جس کو آپ سیاسی بیان زبان میں پولیٹیکل ول کہتے ہیں وہ میرے خیال میں مشکل ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کا سیاسی نظام جو ہے، اس کی جو سیاسی ساکھ ہے، اس کا جو وہ اس بیانیے پر مبنی ہے کہ وہ ایک کنفرنٹیشنسٹ آئیڈیولوجیکل سٹانس تو مینٹین رکھتی ہے. اور کل بھی جو آیت اللہ خامنائی نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے اپنا جو کنفرنٹیشنسٹ ٹون ہے وہ برقرار رکھی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن اس کو کیا گیا ہے. اور نظر آتا ہے کہ ایران آنے والے دنوں میں امریکہ سے خصوصاً بیانات سے قطع نظر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کو اپنے مفاد میں نہیں سمجھے گا. دوسرا جو آپ کا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے ترکی اور سعودی عرب کے اعتبار سے، دیکھیں ان دونوں ممالک کے درمیان بھی جو پولیٹیکل کچھ ایمبیشنز ہیں جو کہ بالکل کنورج نہیں کرتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ترکی اور سعودی عرب دونوں امریکہ کے بڑے اہم اتحادی ہیں اس مسئلے میں. تو ان دونوں کی جو پالیسیز ہیں یا جو فیوچر کا لاہ عمل ہوگا وہ بالکل کوارڈینیٹڈ شاید نہ ہو، کیونکہ تاریخ میں بھی ترکی اور سعودی عرب کے آپس میں بھی کچھ مسائل رہے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ تعاون اور آشیرواد کے بغیر کوئی بڑی پالیسی میں تبدیلی عرب ورلڈ اور ترکی کے درمیان آنا میں نہیں دیکھ رہا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ریسنٹ رجیم چینج ہے سیریا میں، اس میں آپ کو ایک کنورجنس آف انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ آپ کو ترکی اور عرب ورلڈ بیک وقت نئی آنے والی حکومت کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاشی اور دیگر معاملات میں تعاون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور دونوں کا یہ کامن انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ اس رجیم چینج کے نتیجے میں جس طرح سے روس اور ایران کے اثر و رسوخ کو انہوں نے کم کیا ہے، اس کا فوری فائدہ یقینی طور پہ اس جنگ میں شام کی ایرو اسپیس کو کھلے بندوں استعمال کر کے اسرائیل نے اٹھایا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لڑاکا طیارے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ جو مشنز فلائی کرتے تھے اسرائیل سے ایران کی جانب، وہ شام اور عراق کی فضائی حدود کو استعمال کرتے تھے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے ان کی تو مکمل اس کی اجازت اور یہ ایک اور دلچسپ حقیقت، اس کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ٹائم پہ اور ایک ایسی حکومت کے دوران ہو رہا ہے جبکہ شام کی جنوبی سرحدی علاقے پہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے کچھ مزید علاقوں پہ تقریباً 300-350 اسکوائر کلومیٹر پہ مزید قبضہ بھی کیا ہے. گولان ہائٹس کے آگے پیش قدمی کی ہے اور اس کو ایک بفر زون کا نام دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے مزید شامی علاقے پہ قبضہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. تو ایک جانب وہ شام کے علاقے پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں، ان کی فضائی حدود کو استعمال کر کے ایران پہ حملے بھی کر رہی ہے، لیکن اس رجیم کو بیک وقت ترکی اور عرب ممالک اور یورپین کنٹریز ریکگنائز اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا جو نیا لینڈسکیپ جو پولیٹیکلی شیپ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں وہ امریکہ کے آشیرواد سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. موونگ آن سر محمد علی صاحب، آپ پاکستان پہ تھوڑی بات کریں. امریکہ کے اندر یہ بحث چل پڑی ہے دوبارہ جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آخری دور میں تھی، جس میں امریکہ کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے آئی تھنک کارنیگی میں کہا تھا کہ پاکستان اس میکنگ ICBMs بنا رہے ہیں. اس وقت سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دوبارہ انگیج کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو اس لینس سے دیکھا جائے کہ پاکستان از ایز اے نیوکلیئر تھریٹ ایز ایران از. اب دوبارہ امریکہ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی ہے جی کہ پاکستان کے پاس ICBMs پاکستان بنا رہا ہے، انٹر کانٹیننٹل بلسٹک، جس کا آپ کو پتہ ہے بھارت آلریڈی تجربہ کر چکا ہو. ہم نے تو وہ ہمارا نہ تو میرا خیال ہے خطرہ ہے ہمیں کسی سے، اور ہمارا مین ایڈورسری انڈیا ہے. کیوں پاکستان کو بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ ICBM جو ہے وہ بنا رہا ہے یا بنانے کی طاقت رکھتا ہے یا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور میں یہ حسن اتفاق نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ بحث دوبارہ چھیڑنے کی کئی انڈین اور مغربی حلقوں سے کوشش کی جا رہی ہے.
لیکن جس طرح فارن افیئرس کے آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا وپن نارنگ کے، یا کچھ ویب سائٹس اور ٹویٹر ہینڈل سے یہ بحث دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں حسن اتفاق یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ تر یا تو انڈین پلیٹ فارمز ہیں یا انڈین اوریجن کے لوگ یہ بیانیہ امریکہ میں بیٹھ کے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل حقائق سے منافی ہے یہ بیانیہ اور یہ کوشش، اور میں کوئکلی آپ کو اس کے چند اہم پہلو بتا دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ایک غیر معمولی پاکستان میٹنگ ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کو لنچ پہ بلایا جاتا ہے امریکی صدر کی جانب سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک انیوژول بات ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کے بجائے ہمارے آرمی چیف کو بلایا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جب سے صدر ٹرمپ برسر اقتدار آئے ہیں، چاہے وہ US کانگریس سے خطاب ہو، چاہے مختلف پریس کانفرنسز ہو اور نیوز سے بات ہو، وہ پاکستان کے بارے میں بہت مثبت کلمات ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج اور قیادت کو بڑا ریشنل ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ ایون ایران کے حوالے سے بھی جو ان کی ڈسکشن ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت سے دیگر ممالک اور لوگوں کے مقابلے میں پاکستان ایران کو بہتر سمجھتا اور جانتا ہے، وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو، ہمارے رول کو، ہماری صلاحیت کو، ہماری پالیسیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے، تو یقینی طور پہ خاص طور پہ ابھی جو بنیاد المرصوص کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی مختصراً لیکن بڑی انٹینس، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سفارتی سطح پہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھارت کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کا جو موقف ہے جس میں وہ مصالحت کی بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے، یقیناً یہ نیو دہلی کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، کیونکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور ہم نے حل کر لیا ہے اس کو 5 اگست 2019 کو، اب آپ دوبارہ اس کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ قرار دے رہے ہیں، بلکہ اس کو ری انفورس میں کوئکلی کر دیتا ہوں۔ کل بھی جو منسٹر آف ڈیفینس کا اجلاس ہوا ہے SCO میں، اس میں 8 میں سے 7 ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے، صرف انڈیا کی مخالفت کی وجہ سے اس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سائن نہیں ہو سکی، جس میں پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک انلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے اور تسویہ طلب مسئلہ ہے، اور انڈیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہ 2 باتیں بڑی اہم تھیں جس میں 7 ممالک نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ اچھا، کوئکلی اب میزائلس کی طرف آتے ہوئے، تو یہ میں موٹیو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو کوئی انسینٹیو یا فائدہ نہیں ہے اس وقت بھارت کے بیونڈ جو ہے وہ کسی اور ملک کو اپنی تصویراتی صلاحیت کا ہدف گرداننے کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، سب سے زیادہ ایکسپورٹ ریونیو امریکہ سے آتا ہے، وہاں کی جو ڈائسپورا ہے، آپ بھی وہاں جاتے رہے ہیں، میں بھی کئی سال وہاں کام کرتا رہا ہوں، امریکہ میں پاکستانی ڈائسپورا کا بڑا اہم رول ہے، وہ ہمیں ریگولر ریمیٹنسز بھی دیتے ہیں۔ امریکہ کا رول آئی میں ورلڈ بینک کے اوپر بھی انفلوئنس بڑا امپورٹنٹ ہے، اور امریکہ نے ابھی ڈی ایسکلیشن جو ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی، اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ کیا ہے، تو پاکستان بڑا ویلیو کرتا ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو، تو اتنے امپورٹنٹ ریلیشن شپ کو میرے خیال میں اس کے خلاف اس طرح کی تصویراتی صلاحیت بنانے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اچھا، ہم دوسری طرف آتے ہیں، ٹیکنیکل حقیقت کیا ہے؟ ٹیکنیکل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی میزائلز ہیں، چاہے وہ نصر ہو 60 کلومیٹر کا یا شاہین 3 ہو 2750 کلومیٹر کی، یہ تمام جو ہے ہمارے جو میزائلز ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا حصہ ہے، یعنی کہ جن کی مار کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو رینج ہے، اور جس طرح کے وارہیڈز یہ کیری کرتے ہیں، اس سے یہ بات ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ثبوت پرووائڈ کرتی ہے کہ ہمارے اہداف جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے بیونڈ نہیں ہے، بلکہ ہم چونکہ خود بھی بہت سارے ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگس میں امریکہ کے ساتھ، چین، روس اور برطانیہ، انڈیا کے ساتھ شریک رہ چکا ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وتھ فل کنوکشن اینڈ اتھارٹی کہ ہمارا کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا میزائل بنائیں جو کہ جنوبی ایشیا کے باہر کسی ملک کو ٹارگیٹ کرے، اور کیونکہ ہم اپنے دشمنوں میں اضافہ نہیں چاہتے۔ دوسری
بات ہے کہ ہمارے وسائل بھی محدود ہیں، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہم اپنے وسائل کو ایون انڈیا کے ساتھ بھی ایک کاسٹلی آرمز ریس میں ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ہمارا جو ڈاکٹرن ہے جو کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کے اوپر مبنی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کریڈیبل ڈیٹرنس چاہتے ہیں لیکن منیمم ڈیٹرنس چاہتے ہیں، ہم کوئی کاسٹلی آرمز ریس نہیں پڑھنا چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ابھی تک ہم نے ڈیمونسٹریٹ اور ٹیسٹ کیا ہے لانگسٹ رینج میزائل، وہ شاہین 3X کی 2750 کلومیٹر رینج ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی جو تمام ٹیریٹری ہے، چاہے وہ مین لینڈ میں ہو، چاہے انڈمان اور نکوبار آئلینڈ میں ہو، وہ ہمارے کریڈیبل ڈیٹرنس کی حدود سے باہر نہ ہو، تاکہ ہمارے ڈیٹرنس کریڈیبل رہے. اچھا، اس کے برخلاف جو بڑی امپورٹنٹ حقیقت میں خود ہی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر انڈیا کے اسٹریٹجک پلانس کو دیکھیں، ان کے ایمبیشنس اور کیپیبلٹی کو دیکھیں، تو 3 حقائق جو ہیں وہ اس کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی. اور آئی ایم شیور بپن نارنگ جیسے سنجیدہ اسٹریٹجک ایکسپرٹ کو ان کو اگنور بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے فار پروفیشنل آنیسٹی. نمبر 1، انڈیا کے پاس بیلسٹک میزائل نیوکلیئر سبمرین ہے، 2 آپریشن ہیں. ٹھیک ہے، ایک بیلسٹک میزائل نیوکلیئر سبمرین کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو پریکٹیکلی انلمیٹڈ رینج ہوتی ہے، اور مطلب وہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتی ہے اور وہاں سے وہ اپنے نیوکلیئر بیلسٹک میزائل مار سکتی ہے. تو انڈیا کے پاس ابھی بھی آپشن موجود ہے کہ جناب وہ اریان اور اریگت کو آرڈر کرے مودی صاحب، یہ جا کے امریکی گوشت پہ ڈپلوائے ہو سکتی ہے 1 ہفتے کے اندر، اور امریکہ کے ہر شہر کو تباہ کرنے کی صلاحیت انڈیا کے پاس ابھی بھی موجود ہے. یہ وہ تصویراتی حقیقت ہے جس کو ہم نیریٹو بلڈنگ اور بیانات کے غبار میں اگنور کر دیتے ہیں. یہ آپشن ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے. بلکہ میں کہتا ہوں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جو 6 ممالک ہیں جن کے پاس بیلسٹک میزائل نیوکلیئر سبمرینیں ہیں، جن میں P5 ہے اور پھر انڈیا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک 193 کے 193 ملک میں سے کسی کو بھی ان کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت ہر وقت مینٹین کرتی ہے. تو زیادہ تر جو بحث ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے ہوتی ہے ICBMs پہ، جو کہ لینڈ بیسڈ ہوتے ہیں، اور اس ٹیکنیکل ریالٹی کو اگنور کیا جاتا ہے کہ جن ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل نیوکلیئر سبمرینیں ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ڈپلوائے ہو سکتی ہیں اور کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہیں. دوسری بات، جو ICBM ہے، انڈیا ایکچولی اگنی 5 کا ٹیسٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ان کے بیان اور اعلان اور ارادے کے مطابق ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے جو ایمبیشن اور اہداف اور تھریٹ پرسیپشن ہے وہ چین اور پاکستان تک محدود نہیں ہے. اگر وہ اتنی لمبی رینج کا میزائل بنا رہے ہیں، پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تو ان کے 500-600 کلومیٹر کا میزائل بھی کافی ہے. چین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کا 2-3 ہزار کلومیٹر رینج کا میزائل بھی کافی ہے. اگنی 3 بھی کافی ہے، اگنی 4 بھی کافی ہے. لیکن جب آپ اگنی 5 یا سوریا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس بات کا ٹیکنیکل ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک گریٹ پاور کے طور پہ امریکہ اور روس کے مد مقابل لا کے کھڑا کرنا چاہتی ہیں. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو سنجیدہ امریکی جو اسٹریٹجک تھنکرز اور پلانرز ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کوئی پاکستان کی ہمدردی میں نہیں بلکہ اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے سید محمد علی صاحب. آپ نے بتایا کہ ہم تو اس ریس میں نہیں ہیں جس ریس میں انڈیا ہے، اور ہمارا جو ہدف ہے وہ صرف اور صرف انڈیا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جس طرح صحیح کہا کہ یا تو جتنے انڈین اسکالرس ہیں جو امریکہ کے اندر ہیں وہ ایک خاص لینس سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور یا پھر ایسے جریدے یا ایسے اخباریں یا ایسے آرٹیکل جو پبلشنگ ہاؤس ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پبلش کرتے ہیں، جس سے سچویشن یہ لگے کہ پاکستان پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. اور ہم کھانا کھا کے تو ایسے کام نہیں کرتے، کھانا کھا کے تو ہم مزید دوستی نبھاتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب سر. اٹس آلویز پلیئر ٹاک ٹو یو. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.